प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सबक जो है हमारा कल जो अधूरा हमने छोड़ा था उससे आगे हम आज इसको आगे से शुरू करेंगे। हमारी किताब पर पेज नंबर 67 जो दूसरा पैराग्राफ है वहाँ से हमें आज शुरू करना है। तो मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं, लिखते हैं, हमारे यहाँ ये दस्तूर सा हो गया है कि जब कभी कोई किसी शायर से मिलता है तो इससे अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करता है। शायर तो शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि उससे भी अपना कलाम सुनाने का शौक़ गुदगुदाता है और जानता है कि उसके बाद मुखातिब भी उससे यही फरमाइश करेगा और बाज़ औक़ात तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर फरमाइश ही अपने कलाम से महफूज फरमाने लगे। तो अब्दुल हक फरमाते हैं, हमारा यहाँ एक दस्तूर है, एक कायदा है, एक आदत सी बन गई है कि जब कोई कभी कभार कोई शायर किसी शायर से मिलता है तो इससे अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करता है। शायर तो शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि उससे अपना कलाम सुनाने का जो शौक़ उसमें होता है, उसमें जो चाहत होती है, उसमें जो तड़प होती है, उसमें जो गुदगुदी होती है, तो इसलिए वो दूसरे शायर से अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करता है ताकि मुझे भी मौका मिले कि मैं बाद में यही फरमाइश करेगा कि आप अपना कलाम सुनाइए। बगैर फरमाइश अपना कलाम से महफूज फरमाने लगते हैं। अगर वो ऐसी बात नहीं कहेगा तो बाज़ औक़ात बगैर फरमाइश ही तो इसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो दूसरा शायर अपना कलाम सुनाने लगता है। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे इसकी तवक्को रखता है। बाज़ शायर तो इसके लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग सच्चे दिल से इस बात के आरज़ूमंद होते हैं कि किसी बड़े शायर का कलाम उसकी ज़बान से सुने। लोग मौलाना हाली से भी फरमाइश करते थे, वो किसी न किसी तरह टाल जाते थे और अक्सर ये उज़्र कर देते थे कि मेरा हाफिज़ा बहुत कमज़ोर है, अपना लिखा भी याद नहीं रहता है। अब्दुल हक फरमाते हैं, दूसरे लोग जो हैं, दूसरे शायर जो हैं, वो इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे इसकी तवक्को रखता है। शायर लोगों की ये आदत होती है तो वो इसी ताक में रहते हैं कि कोई उनसे शेर सुनाने की फरमाइश करे तो वो बेचैन रहते हैं। तो लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं सच्चे दिल से इसके आरज़ूमंद होते हैं कि वो किसी बड़े शायर का कलाम सुने, उसकी ज़बानी सुने। तो मौलाना से भी लोग फरमाइश करते थे कि वो किसी न किसी तरह, मगर वो टाल जाते थे। हाली से भी लोग फरमाइश करते कि वो अपना कलाम सुनाए, लेकिन वो उज़्र पेश करते थे, बहाना पेश करते थे, टाल देते थे। वो कहते थे कि मेरी जो यादाश्त है वो कमज़ोर है, मैं जो लिखता हूँ वो मुझे याद नहीं रहता। प्यारे बच्चों, अब्दुल हक फरमाते हैं, ये महज उज़्र लिंग ही न था, इसमें कुछ हकीकत भी थी, लेकिन असल बात ये थी कि वो खुदनुमाई से बहुत बचते थे। ये झूठा बहाना ही न था, इसमें कुछ हकीकत भी थी, लेकिन असल बात जो थी, मौलाना हाली चाहते थे कि वो खुदनुमाई नहीं चाहते थे। वो अपने आप को बड़ा शायर या मुसन्निफ़ पेश करने के बजाय अपने आप को इन चीज़ों से बचते रहते थे।
پیارے بچوں، عبدالحق فرماتے ہیں آج کل تو ہمارے اکثر شاعر ترنم سے یا خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں، لیکن جو تحت لفظ پڑھتے ہیں ان میں بعض طرح طرح سے چشم و ابرو، ہاتھ، گردن اور جسم سے کام لیتے اور بعض اوقات ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ مولانا سیدھے سادے طور پر پڑھتے تھے، البتہ موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس سے اثر پیدا ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں مومڈن ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ جلسہ تھا۔ مولانا کا مزاج کچھ عدیل تھا۔ انہوں نے اپنی نظم پڑھنے کے لیے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی، جو بہت بلند آواز، مقرر اور پڑھنے میں کمال رکھتے تھے۔ سلیم صاحب ایک ہی بند پڑھنے پائے تھے کہ مولانا سے نہ رہا گیا، نظم ان کے ہاتھ سے لے لی اور خود پڑھنا شروع کی۔ ذرا سی دیر میں ساری مجلس میں کوہرام مچ گیا۔ آج کل جو ہمارے جو شاعر ہیں، عبدالحق فرماتے ہیں ہمارے جو شاعر ہیں وہ ترنم سے یا خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں، لائی میں پڑھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں، لیکن جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں، یعنی ترنم کے بغیر پڑھنا، تحت اللفظ کہتے ہیں ترنم کے بغیر، لائی کے بغیر، تو ان میں بعض طرح طرح سے چشم آورو یعنی اشارے انداز سے گردن ہلاتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، جسم سے کام لیتے ہیں، تو بعض اوقات وہ ایسی صورتیں بناتے ہیں کہ انسان کو ان کو دیکھنے سے، ان کو دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ مولانا حالی جو تھے وہ سیدھے سادے طور پر پڑھتے تھے، البتہ موقع جو ہے موقع کے لحاظ سے اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس میں اثر ہوتا تھا۔ جو دیکھنے والے ہوتے تھے، سامعین جو ہوتے تھے، تو وہ ان کا جو کلام تھا اس کو سنتے وقت وہ ان کے سننے سے، ان کے اس کلام سے بہت ہی متاثر ہوتے تھے، ان پر اثر ہوتا تھا۔ ایک بار علی گڑھ کالج میں ایک کانفرنس تھی، مومڈن ایجوکیشن کانفرنس تھی، سالانہ جلسہ تھا، اینول ڈے تھا، تو مولانا حالی جو تھے وہ علیل تھے، بیمار تھے، تو انہوں نے اپنی جو نظم تھی اس میں پڑھنی تھی، تو انہوں نے مولوی وحید الدین سلیم صاحب کو دی پڑھنے کے لیے، جو بلند آواز میں پڑھتے تھے، مقرر تھے، اس میں کمال رکھتے تھے۔ تو سلیم صاحب جو تھے، جب انہوں نے ایک بند پڑھا، ایک بند پڑھنے پائے تھے، تو مولانا سے نہ رہا گیا، نظم ان کے ہاتھ سے چھین لی، لے لی اور خود پڑھنا شروع کی۔ ذرا سی دیر میں ساری جو مجلس تھی اس میں کوہرام مچ گیا۔ سر سید تو خیر اس زمانے میں مورد لانتن تھے ہی، اور ہر کس و ناقص ان کے منہ آتا تھا، لیکن اس کے بعد جس پر سب سے زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ پڑی وہ حالی تھے۔ ہر وہ شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا یوں ہی مردود سمجھا جاتا تھا۔ اس پر ان کی شاعری جو عام رنگ سے جدا تھی اور نشان ملامت بن گئی تھی، اور مقدمہ شعر و شاعری نے خاصی آگ لگا دی۔ اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی موئی سے کام نہیں، وہ معمولی سی تنقید کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی انہی کی مخالفت میں کی گئی ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے نکتہ چینی اور طعن و تحریض کی صدا آنے لگی۔ اودھ پنچ میں ایک طویل سلسلہ مضامین مقدمہ کے خلاف مدت تک نکلتا رہا، جو ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا۔ وہ صرف بے تکے اور محمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ پھکڑ اور پھبتیوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ تو مولوی عبدالحق فرماتے ہیں سر سید جو تھے وہ اس زمانے میں مورد لانتن تھے، یعنی ملامت، اس سے لوگ ملامت کرتے تھے۔ ہر کسی کے منہ میں جو کچھ آتا تھا تو وہ اس کے خلاف کہتا تھا۔
لیکن اس کے بعد جب اس پر زیادہ اعتراضات کی بوچھاڑ پڑی وہ حالی تھے. سر سید کے بعد جس پہ اعتراضات اٹھے، انگلیاں اٹھی، تو وہ حالی تھے. ہر وہ شخص جس کا تعلق سر سید احمد خان سے تھا وہ مردود سمجھا جاتا تھا. حالی جو تھے ان کا بھی تعلق سر سید سے تھا، وہ اس کے قریب تھا، تو اس کو بھی لوگ ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے. تو اس پر جو ان کی شاعری ہے جو عام رنگ سے جدا تھی وہ نشانۂ ملامت بن گئی. تو اس کی شاعری پر بھی نشانہ سادھا گیا ہے، اس پر بھی لوگ ملامت کرنے لگے. اور جو انہوں نے کتاب لکھی تھی مقدمہ شعر و شاعری، اس نے خاصی آگ لگا دی. لیکن اہل لکھنؤ جو تھے وہ اس سے دور ہی رہے تھے اس معاملوں میں، ایسے معاملوں میں. تو وہ تنقید سے جو تھے اس کے روادار نہیں تھے، وہ تنقید نہیں چاہتے تھے. انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ ساری کارروائی اسی کی مخالفت میں کی گئی ہے. پھر کیا تھا، ہر طرف نکتہ چینی ہونے لگی، تن و تحریض یعنی اعتراضات کی صدا آنے لگی. اودھ پن جو ایک رسالہ نکلتا تھا اس میں ایک طویل مضامین مقدمہ شعر و شاعری جو حالی کی تھی اس کے خلاف کافی دیر تک نکلتا رہا، جو ادبی تنقید کا ایک عجیب و غریب نمونہ تھا. یعنی اس پر تنقید ہونے لگی، وہ تنقید اس رسالے میں شائع ہوئی اس کے خلاف. وہ صرف بے تکی اور محمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، وہ یوں ہی نہیں تھا، بلکہ اعتراضات ہی نہیں تھے، بلکہ پھکڑ اور پھبتیوں تک نوبت پہنچ گئی. یعنی لوگ اس کو گالی گلوچ، فحش اور مذاق خیز باتوں پر نوبت آ گئی. تو اس طرح سے ایک شعر لکھا گیا. ہلو، شعر لکھا گیا: اب در ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، اب در ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدانی پت کی طرح پامال ہے. تو اس طرح سے انہوں نے شعر لکھنا شروع کیے. جو حالی جو ہے اس کو اس کا حال جو ہے وہ بدتر ہو گیا ہمارے حملوں سے، جیسے پانی پت کے میدان میں جنگ میں اس میں ہوا تھا. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوں گی. مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہ نکلا. تو مولانا صاحب جو تھے انہوں نے سب کچھ یہ سن لیا، سمجھ لیا. تو لوگ کیا خرافات بکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کتنی تنقید کرتے ہیں، کتنے اعتراضات کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، حقارت کرتے ہیں. تو انہوں نے سب کچھ سہا اور اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ان کے خلاف نہیں کہا، نہیں نکالا. تو پھر لکھا اس نے: کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چین ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا. تو حالی لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا تو میں نے چپ سادھ لی. میں نے جو نکتہ چینوں جو انہوں نے نکتہ چینی کی ہے، میرے خلاف کہا ہے، میرے خلاف جتنے بھی لوگ تھے تو وہ خود بخود چپ ہوئے، کیونکہ میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہ کہی، ان کے خلاف کچھ نہ کہا، میں نے چپ سادھ لی. تو اس لیے وہ خود بخود چپ ہو گئے. لیکن آخر ایک وقت آ گیا کہ نکتہ چینوں کی زبانیں بند ہو گئی اور وہی لوگ جو انہیں شاعر تک نہیں سمجھتے تھے ان کی تقلید کرنے لگے. تو وقت آ گیا جو نکتہ چین تھے ان کی زبانیں بند ہو گئی. جب حالی کا اس کا صبر، تحمل، برداشت، عاجزی، انکساری دیکھ کر وہ لوگ ان کی زبانیں بند ہو گئی. جو اس کے خلاف تھے، جو حالی کے خلاف تھے، وہ ان کی تقلید کرنے لگے، وہ اس کو ماننے لگے. تو گل تو بہت
یاروں نے مچایا پر گئی اکثر مان ہمیں. عالی لکھتے ہیں شور تو ہمارے انہوں نے دشمنوں نے ہمارے دوست انہوں نے شور مچایا تھا، لیکن اکثر وہ ہمیں مان گئے. انہوں نے ہمیں تسلیم کیا، پھر ہماری حقیقت کو مان لیا، ہماری جو شاعری ہے اس کو مان لیا، ہماری جو تصنیف ہے اس کو مان لیا. تو آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.